अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन सईद इब्न अबी बुरदा अन अबीहि क़ाल क़ाल इब्नु उमर लि अबी हुरैरता मा तक़ूलु फ़िल वुज़ूइ मिम्मा ग़य्यरतिन नार क़ाल तवद्दअ मिन्हु क़ाल फ़मा तक़ूलु फ़िद्दुहनि वल माइल मुसख़्ख़न युतवद्दअ मिन्हु इला आख़िरिल हदीस। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन सामिईन महतरम, दर्स हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी में जैसा कि आपने साबिक़ा दुरूस में आपने समाअत फ़रमाया कि आपके सामने ये मसला रखा जा रहा था कि आया आग पर पकी हुई चीज़ को खाने की वजह से क्या वज़ू वाजिब होगा या नहीं। तो आपके सामने ये बात रखी गई थी कि अहनाफ का यही मौक़िफ़ है कि आग पर पकी हुई चीज़ को खाने की वजह से वज़ू वाजिब नहीं होता, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी अमल इसी हुक्म पर रहा। तो लिहाजा अज़ीज़ान महतरम, इसी सिलसिले की हदीसें हमारी आगे और चल रही है। हदीस पाक के रावी हज़रत सईद बिन अबी बुरदा वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आपने कहा कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आपसे सवाल किया। अज़ीज़ान महतरम, यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान में आग पर पकी हुई चीज़ को खाने की वजह से क्या वज़ू वाजिब होगा या नहीं, इस चीज़ को लेकर, इस मसले को लेकर दोनों के दरमियान में एक बेहतरीन मुकालमा हुआ, दोनों के दरमियान में एक बेहतरीन बातचीत हुई। यह हदीस पाक में इसको ज़िक्र किया जा रहा है। तो लिहाजा हज़रत इब्न उमर ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है वज़ू के बारे में, उन चीज़ों को खाने की वजह से जो आग पर पकाई जाती हैं। मा तक़ूलु फ़िल वुज़ूइ मिम्मा ग़य्यरतिन नार, तुम्हारी क्या राय है। तो आपने कहा, हज़रत अबू हुरैरा ने, तवद्दअ मिन्हा, कि तुम आग पर पकी हुई चीज़ को खाने की वजह से तुमको वज़ू करना चाहिए। यानी कि हज़रत इब्न उमर उनसे ये कहना चाहते थे, ये उनको पैगाम देना चाहते थे कि आग पर पकी हुई चीज़ को खाने की वजह से वज़ू वाजिब नहीं होता। तो लिहाजा आपने उसको एक अलग अंदाज़ में, एक मुकालमे के अंदाज़ में आपने हज़रत अबू हुरैरा को समझाने की यहाँ पर कोशिश की। तो लिहाजा आप आगे फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने तो कहा कि आग पर पकी हुई चीज़ को खाने की वजह से तवद्दुअ मिन्हा, तो मुझसे वज़ू करना चाहिए। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक बेहतरीन बात फरमाई, क़ाल फ़मा तक़ूलु फ़िद्दुहनि वल माइल मुसख़्ख़न युतवद्दअ मिन्हु, कि तुम्हारी क्या राय है चिकनी चीज़ों के बारे में और गर्म पानी के बारे में, क्या उससे भी वज़ू किया जाएगा। तो अज़ीज़ान महतरम, ज़ाहिर सी बात है, पानी जो गर्म होता है उसको आग पर पकाया जाएगा, और इसी तरह जो चिकनी चीज़ें होती हैं, आजकल के दौर में तो अज़ीज़ान महतरम बड़ी बड़ी मशीनरीज़ आ गई हैं, उसके ज़रिए बीज का और दीगर चीज़ों का, अनाज गल्ले वग़ैरह का तेल निकाला जाता है। लेकिन क़दीम ज़माने में यही हुआ करता था, मशीनें वग़ैरह जब वह नहीं थी तो फिर आग पर पका कर, जैसे कि ऊँट की चर्बी, गाय की चर्बी, बकरे की चर्बी, उसको पकाकर उसका तेल निकाला जाता। इसी तरह जैतून के बीज, उसको पकाकर तेल निकाला जाता। तो लिहाजा वो तेल का इस्तेमाल सर के बाल में लगाने के लिए भी होता, खाने पकाने के लिए भी होता, मुख्तलिफ़ चीज़ों में होता था। तो कहना ये चाह रहे थे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि देखो, जो चिकनी चीज़ होती है, तेल वग़ैरह जैसी, उसको इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उसके बारे में कोई नहीं कहता कि वज़ू वाजिब होगा उसको छूने से, उसको इस्तेमाल करने से। और गर्म पानी, उसके बारे में कोई नहीं कहता। फिर आग पर पकी हुई चीज़ जो खाने की शक्ल में है, उसको फिर खाने से किस तरह वज़ू वाजिब होगा। तो लिहाजा आप ये समझाना चाहते थे। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक बेहतरीन बात के ज़रिए आपने ये समझाने की कोशिश की कि तुम क्या कहते हो वो चिकनी चीज़ों के बारे में, तेल वग़ैरह जैसी होती है, और गर्म पानी के बारे में, क्या उससे भी वज़ू किया जाए। हालांकि कोई उससे वज़ू नहीं करता, उसको कोई नाक़िज़ वज़ू नहीं मानता। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु साकित हो गए आपके सवाल पर, आप ख़ामोश हो गए, आप कोई और दूसरी बात आप ना कह सके। तो आपने फिर आगे कहा, हज़रत अबू हुरैरा ने, अंत रजुल मिन क़ुरैश व अना रजुलुम मिन दौस, कि तुम क़ुरैश क़बीले से ताल्लुक़ रखती हो, मैं क़बीले दौस से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, या अबा हुरैरा लअल्लका तल्तजिउ इला हाज़िहिल आया, अबू हुरैरा शायद तुम्हारा इशारा कुरान शरीफ की इस आयत की तरफ तुम इशारा करना चाहती हो, बल हुम कौमुन खसीमून,
کہ مشرکین حضرت عیسیٰ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور تمہارے معبود وہ دوزخ میں جانے والے ہوں، تو لہذا مشرکین نے کہا کہ کیا حضرت عیسیٰ کہ جن کی پرستش جو عیسائی ہے نصارہ ہے وہ کرتے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا آلہتنا خیر ام ہوں، کیا ہمارے خدا بہتر ہے یا پھر وہ، بل ہم قوم خصیمون۔ تو لہذا مشرکین کا یہ جو ایک مثال دینے کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ یہ جھگڑنے کے لیے تھا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی کہا کہ جب قبیلے کی بات کی گئی، تم قریش سے ہو میں دوس سے ہوں، تو شاید تم قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہے، یعنی کہ تم جھگڑنا چاہتے ہو، اس طرح کچھ اشارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سے انہوں نے کہنا چاہا۔ تو اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے۔ آگے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن جابر بن عبد اللہ قال کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، رواہ الطحاوی والنسائی۔ عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ان دو معاملات میں سے، یعنی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو آیا کہ وضو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو دو معاملات ہیں، یہ جو دو احکام ہیں، ان دو احکامات میں سے جو آخری جو حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، آخری عمل جس پر رہا، ترک الوضوء مما مست النار، یعنی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہ کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری عمل اسی پہ رہا، تو لہذا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل ناسخ ہوا اور جو پہلا عمل ہوا وہ منسوخ ہوا۔ تو لہذا پہلا عمل یعنی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو کا واجب ہونا یا پھر اس کو ناقض وضو ماننا، یہ حکم منسوخ ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمل کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، ایسی بہت سی مثالیں ہم کو اسلام میں ملتی ہیں کہ جو پہلے تو جائز تھی، پہلے چند چیزوں سے منع کیا گیا تھا، پھر بعد میں اس کی اجازت دی گئی، جیسے کہ شراب کے بارے میں ہم کو یہ بات ملتی ہے، زیارت قبور کے بارے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے، دیگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں عزیزان محترم کہ جہاں پر پہلے تو کچھ اور حکم تھا، پھر بعد میں اس کا حکم تبدیل ہو گیا۔ تو یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ پہلے آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو واجب ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس حدیث پاک کو امام طحاوی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وقال الامام النووی فی شرح مسلم وہو حدیث صحیح، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح مسلم میں یہ جو حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ والی حدیث، یہ صحیح حدیث ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، قال ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم فتوضأ من لحوم الابل الى آخر الحدیث۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اس حدیث شریف میں اونٹ اور بکری کے گوشت کو کھا کر کہ آیا وضو کرنا چاہیے یا پھر نہیں، اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ان اتوضأ من لحوم الغنم، کیا ہم بکریوں کے گوشت کو کھا کر ہم وضو کریں، یعنی کہ کیا بکری کے گوشت کو کھانے سے وضو واجب ہوتا ہے، وضو کی حاجت ہوتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت فتوضأ و ان شئت فلا تتوضأ، اگر تم چاہے تو وضو کرو، اگر تم چاہو تو وضو نہ کرو، یعنی کہ اختیار دیا گیا کہ تم اگر مناسب سمجھتے ہو تو وضو کر لو، اگر تم وضو نہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں تو ایسے ہی تم رہنے دو۔ تو لہذا اختیار ہے کہ بکری کے گوشت کو کھا کر وضو کرنا بھی اختیار ہے اور نہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ قال ان اتوضأ من لحوم الابل، پھر آپ سے پوچھا گیا کیا ہم اونٹ کے گوشت کو کھانے سے کیا ہم وضو کرنا چاہیے ہمیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وضو کرنا چاہیے۔ قال نعم فتوضأ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں تم وضو کرو۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اونٹ کے گوشت کو کھانے کی وجہ سے وضو کا حکم دیا۔ عزیزان محترم، اب یہ جو حدیث شریف ہے، اوپر کی حدیث شریف، اوپر جو احادیث کریمہ بیان کی گئی ہیں احناف کے موقف کے مطابق، اس سے یہ ٹکرانے والی کوئی حدیث شریف نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وضو کا جو معنی ہے، جو اصطلاحی وضو ہے وہ نہیں، بلکہ وضو کا یہاں پر لغوی معنی ہے۔ وضو کا یہاں پر لغوی معنی یعنی کہ ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا، یہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے، کیونکہ اوپر تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چاہے وہ اونٹ کا گوشت ہو، بکری کا گوشت ہو، کوئی اور گوشت ہو، اس کو کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پر جو وضو کا حکم دیا گیا ہے، وضو کو یہاں پر اس کے لغوی معنی پر محمول کیا گیا ہے، لغوی معنی اس سے مراد لیا گیا ہے، تو لہذا اس کو کھانے سے جو لغوی وضو ہے وہ جو ہے یعنی کہ ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا، یہ اس کا وضو ہے۔ اونٹ کے گوشت کا وضو یہی ہے کہ ہاتھ دھونا اور کلی کر لینا۔ اب سوال یہ رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے گوشت پر نہیں فرمایا اور اونٹ کے گوشت پر ہاں فرمایا، جو لغوی وضو بھی ہو، تو عزیزان محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری کے گوشت میں اتنی چکناہٹ اور اتنی بو نہیں ہوتی جتنی کہ اونٹ کے گوشت میں ہوتی ہے، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے بکری کے گوشت کو کھانے پر آپ نے وضو کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا، اور وہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا چاہیے، یعنی کہ ہاتھ اور منہ کو دھو لینا چاہیے، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے، تو لہذا یہ بیان کیا گیا کہ اس کو کھانے کے بعد وضو لغوی ہے اس کو کر لینا چاہیے، یعنی کہ ہاتھ اور منہ دھو لینا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے پوچھا گیا، قال اصلی فی مرابد الغنم قال نعم قال اصلی فی مبارک الابل قال لا، رواہ مسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا جہاں پر بکریوں کو باندھا جاتا ہے کیا وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جہاں پر جو بکریوں کے جو باڑے ہوتے ہیں، جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ پھر اونٹوں کو جہاں باندھا جاتا ہے وہاں پر کیا وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا، نہیں، وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بیان کیا گیا کہ بکریوں کے جو باڑے ہوتے ہیں، عموماً بکریاں جو ہوتی ہیں ان سے آدمیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر جگہ پاک ہے، چاہے وہ بکریوں کے باڑے ہو، بکریوں کو باندھنے کی جگہ ہو یا اونٹوں کو باندھنے کی جگہ ہو، عزیزان محترم، جیسا کہ یہ عیاں مسئلہ ہے کہ زمین کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر بکریوں کی باندھنے کی جگہ اگر کوئی وہاں پر نجاست نہیں ہے جو کہ مانع ہے نماز کو پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو بکریوں کو باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے دی گئی کیونکہ بکریوں کی خلقت میں شرارت نہیں ہے، بکریوں کی وجہ سے لوگوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، تو لہذا بکریوں کے مقام پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ ہاں، اونٹوں کی جو جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھنے میں ایک قسم کا خطرہ ہوتا ہے کہ کب کہاں سے کچھ ہو جائے معلوم نہیں ہوتا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کو شیاطین سے پیدا کیا گیا، یعنی شیاطین سے پیدا کیا گیا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیاطین کا حصہ ہے، مطلب یہ مراد لیا گیا کہ اونٹوں کے اندر ایک سرکش پن ہوتا ہے اور اونٹوں کے اندر شرارت ہوتی ہے، تو لہذا کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سرکش پن کی وجہ سے، اس کی شرارت کی وجہ سے آدمیوں کو نقصان ہو، تو اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کو باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اور ایک آخری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت وعن عبداللہ بن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ آپ نے نوش فرمایا، فمضمض، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی، وقال ان له دسما، اور فرمایا کہ اس میں ایک قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، دودھ میں فیٹ ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، کہ پینے کی وجہ سے دانت، زبان وغیرہ اس میں چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے جو ایک قسم کی بے چینی پیدا کرتی ہے اور منہ میں ایک قسم کی بو پیدا کرتی ہے، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے کلی کر لینا چاہیے تاکہ وہ چکناہٹ، وہ بو ختم ہو جائے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں احادیث رسول سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وما علینا